बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल मुत्तक़ूना सादतुन वल फ़ुक़हाउ क़ादतुन वल जुलूसु इलैहिम इबादतुन सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मशहूर व मारूफ फरमाने रसूल खुदा है कि परहेजगार लोग सरदार हैं और फ़ुक़हा रहबर व क़ायद हैं और इनके पास बैठना इबादत है। हमारा ये बरनामा मुसलसल माह रमज़ान से पहले भी और दोबारा इसको इस हफ्ते से शुरू किया जा रहा है, जो उलमा व फ़ुक़हा की सीरत और उनकी तारीख़ के हवाले से है। उलमा की ज़िंदगियों के मुख्तलिफ़ गोशों से बात होती है और इसका एक ही मकसद है कि जो कुरान और अहदीस में फ़ुक़हा और उलमा की शान को अल्लाह ने बयान किया है और उनकी पैरवी और उनकी इत्तिबा और उनसे दीन लेने का हुक्म दिया है, इन तमाम उमूर को कुरान और हदीस की रोशनी में समझा जाए और इन शख्सियात की अहमियत जिन्होंने मोहम्मद व आले मोहम्मद से और कुरान से दीन को समझ कर हमारी नस्लों तक और क़यामत तक आइंदा आने वाले लोगों तक पहुँचाने के लिए दिन रात तगोदो की, दिन रात तकालीफ और मुशक्क़तें उठाईं और शहादतें नसीब हुई, क्या क्या ज़हमतें बर्दाश्त की और इन फ़ुक़हा से मुतमस्सिक होने से, यानी इनसे दीन लेना, अहले बैत से दीन लेना है, क्योंकि ग़ैबत के ज़माने में बिलख़ुसूस फ़ुक़हा की तरफ रुजू का हुक्म दिया गया। वो फ़ुक़हा जो रिवायात मोहम्मद व आले मोहम्मद से दीन को समझते हैं और आगे चाहे किताबी शक्ल में चाहे दूसरे अल्फाज में बयान करते हैं। तो यहाँ पे आज हम जिस फ़क़ीह अहले बैत की बात करना चाहते हैं वो किसी भी शिया पे मख्फी नहीं है, जिन्हें शेख सदूक अलैहि रहमा के नाम से याद किया जाता है। ये वो आलिम रब्बानी हैं जो ग़ैबत सुग़रा के ज़माने में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की दुआ से पैदा हुए। चूँकि आपके वालिद गिरामी के पास औलाद नहीं थी, आपने एक अर्जी जनाब हुसैन बिन रूह जो इमाम के नायबीन ख़ास में से थे, उनको एक ख़त लिखा, अर्जी लिखी, जैसे आप भी मोमिनीन 15 शाबान को अर्जियाँ लिखते हैं, इमाम की खिदमत में भेजते हैं। अगरचे हमारी बात खुद भी अगर हम ज़बान से कह दें इमाम तक पहुँच जाती, तो कुरान इस बात की गवाही दे रहा है, कुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मोमिनून, कि अमल करो, ऐ मेरे हबीब इनसे कह दें अमल करो, अल्लाह तुम्हारे अमल को देखता है, रसूल देखते हैं और 12 अइम्मा देखते हैं। मोमिनून से मुराद 12 अइम्मा है रिवायात अहले बैत की रोशनी में। तो जब हमारे वो अमाल देख रहे हैं, और काफ़ी किताब में पूरा एक चैप्टर है जिसमें कुलैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने इतनी रिवायात को जमा किया है जो तवातुर का फ़ायदा देती हैं, कि जिसमें वो साबित करते हैं, और उन्वान ही उस बाब का यही रखा गया कि इल्म इमाम क्या है, इल्म मासूम क्या है। फरमाते हैं इंदहु इल्म मा कान व मा यकून वला यख्फा अलैहि शै, इमाम के पास साबिक़ा इल्म भी है, आइंदा का इल्म भी है, और कोई चीज़ इमाम पे मख्फी नहीं होती, इल्ला बाद अशिया हैं जो अल्लाह ने अपने साथ मखसूस रखी है। बाकी तमाम चीज़ों का इल्म अल्लाह ने इन हस्तियों को अता किया। और इमाम मुबीन के मिस्दाक हस्तियाँ, बाब मदीनतुल इल्म के मिस्दाक हस्तियाँ, तो ये वो मकामात हैं, ये वो कमालात हैं जो अल्लाह ने मोहम्मद व आले मोहम्मद को दिए हैं। तो बात चल रही थी शेख सदूक अलैहि रहमा के हवाले से कि उनके वालिद गिरामी ने एक अर्जी लिखी, एक ख़त लिखा अपने नायब ख़ास जो इमाम के थे हुसैन बिन रूह रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, उनके ज़रिए से इमाम तक पहुँचाया। यानी आप अगर ज़बान से भी कह देंगे इमाम की खिदमत में कोई अपनी ख्वाहिश, कोई दरख्वास्त, तो वो इमाम तक पहुँच जाती है।
اور ائمہ علیہ السلام تک ہمارے اعمال فرشتے بھی پہنچاتے ہیں. بہت سارے اس حوالے سے بحث ہے، لیکن میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کوئی خط لکھ دیتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے. عرضی لکھ دی جناب شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے والد گرامی، جو خود بھی عالم دین تھے اور اپنے والد گرامی سے ابتدائی تعلیم بلکہ بہت سارے مراحل جو علم کے تھے وہ اپنے والد گرامی سے طے کیے تھے، انہی سے تعلم کیا. شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے یعنی خاندان میں علماء گزرے جن کا نام محمد بن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابوے ہے، یعنی یہ سارا سلسلہ نسب ہے، یعنی والد گرامی بھی عالم اور اجداد میں سے بھی علماء گزرے. تو ان کے والد گرامی عالم ہونے کے باوجود وسیلہ بنا رہے امام زمانہ علیہ السلام کو، اور امام زمانہ تک پہنچنے کا وسیلہ نائب خاص حسین بن روح کو بنا رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود ائمہ علیہ السلام نے بھی اپنے تک پہنچنے کے لیے کچھ نائب بنائے. زمانہ غیبت صغرا میں وہ نواب خاص نائب تھے، اور زمانہ غیبت کبرا میں فرمایا اما الحوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی روات احادیثنا فانہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ علیہ، کہ زمانہ غیبت میں نئے نئے مسائل کے سمجھنے کے لیے کرونا میں کتنے نئے مسائل آئے، روزانہ کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ پیش آتا ہے، تو ان مسائل کا جواب وہی فقیہ دے سکتا ہے جو سابقہ روایتوں سے ان قواعد، قوانین اور رولز کو جو ہے نا لاگو کرے نئے مسئلے کا حل تلاش کرنے میں. ورنہ فقط راوی اگر مراد ہوتا تو اور فقیہ مراد نہ ہوتا یہاں پہ امام کی مراد، تو آئندہ جو نئے مسائل آئیں گے، طب کے مسائل ہیں اور شعبوں کے، تعلیم کے، میڈیا کے نئے نئے مسائل آئے ہیں، اسی طرح حکومتوں کے مسائل ہیں، تو ان تمام مسائل کا حل، نئے مسائل کا حل سابقہ روایات سے دینا، یہ راوی فقط جو راوی ہے جو فقط روایت کو نقل کرتا ہے اس کا مسئلہ، اس کا حل نہیں ہے، اس کے پاس سلوشن نہیں ہے. یہ فقیہ ہے جو سابقہ روایتوں سے قواعد و قوانین کو سمجھ کے آئندہ کے مسائل کا حل دیتا ہے. لہذا شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے والد گرامی نے وسیلہ بنایا حسین بن روح نائب خاص کو، اور ان کو ان کے ذریعے سے امام تک ریکویسٹ پہنچائی، اور پھر امام علیہ السلام نے دعا بھی کی، بشارت بھی دی. دیکھیں خدا سے ڈائریکٹ مانگنا بھی جائز ہے، اور ان کا وسیلہ دے کہ جب ہم خدا سے دعا کریں گے تو وہ جلدی قبول ہوگی، کیونکہ یہ وہ ابواب اللہ ہے، یہ وہ وسائل ہیں جو رد نہیں ہوتے، اور انہی کے وسیلوں سے انبیاء کے مسائل حل ہوئے. آدم کی توبہ قبول ہوئی تو ان کے ناموں کے صدقے میں، نوح کی کشتی کنارے لگی تو ان ہستیوں کے ناموں کے صدقے میں. تو انبیاء کی جو مشکل کشائی ہوئی، حالانکہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، معصوم ہیں، انبیاء تھے، لیکن روایات اور آیات کی تفاسیر جو ہیں اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو ان ہستیوں کے صدقے میں اللہ نے مشکل کشائی کی. تو یہاں پہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ جیسے عالم دین اور ان کے والد گرامی جو عالم تھے، ان کا عقیدہ کیا تھا کہ امام علیہ السلام کی بارگاہ میں ریکویسٹ بھیج رہے ہیں. یہ صحیح تشیع کا چہرہ ہے. کچھ لوگ آج یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ائمہ کو وسیلہ ہی نہ بنائیں، ائمہ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں. بھئی ائمہ وہ باب ہیں کہ ہمارے اعمال بھی ان کے ذریعے سے قبول ہوں گے، ہماری دعائیں بھی ان کے ذریعے سے قبول ہوں گی، اور اللہ نے یہ دروازے دکھائے ہیں، اللہ نے ان کو وسیلہ بنایا. اگر ہم نے بنایا ہے تو پھر اعتراض وارد ہو سکتا ہے، لیکن اگر خود خدا چاہ رہے کہ میرے دروازے، مجھ تک پہنچنے کے راستے جو ہیں یہ ہیں، محمد و آل محمد ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو پھر یہ لوگ اپنی طرف سے دین کو گھڑنے کے لیے بیٹھ گئے، اپنے طرف سے اپنی عقل کے مطابق جو ہے نا وہ خدا کے بنائے ہوئے نظام میں کیوں تدخل کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ شرعی نظام ہے چاہے تکوینی نظام ہے. تو یہاں پہ میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے اس عالم دین کا کتنا مضبوط عقیدہ ہے کہ میں امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں جب اپنی ریکویسٹ بھیجوں گا تو وہ رد نہیں ہوگی، کیونکہ اس دروازے سے کوئی بھی سائل خالی نہیں جاتا، حتیٰ دشمن بھی آ جائیں تو ان کے سوال کو بھی یہ پورا کرنے والی ہستیاں ہیں. لہٰذا جب وہ عرضی، وہ خواہش پہنچی امام زمانہ علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرج و شریف کی خدمت میں، تو اس وقت امام نے نہ صرف دعا کی بلکہ امام نے بشارت
کہ انشاءاللہ ان قریب آپ کو خود ہی بیٹے عطا کرے. لوگ کہتے ہیں جی امام کے پاس علم غیب ہے ہی نہیں. اللہ کا علم غیب ذاتی ہے. محمد و آل محمد کو اللہ نے عطا کی ہے. مظہر صفات اللہ ہے. علم کا مظہر یہ ہے خدا کے علم کا مظہر، خدا کی قدرت کا مظہر یہ ہے. تو خدا چونکہ تو اس کا تو کوئی جسم نہیں ہے، خدا نظر نہیں آتا، لیکن تمام مخلوقات میں جس میں جتنا ظرف ہے خدا نے اپنے صفات کو ظاہر کیا ہے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم اپنی نشانیاں پوری کائنات میں اور خود اس انسان کی ذات میں دکھائیں گے. پھر اس کو اس بات کے اوپر بالکل آشکاری اور آگاہی ہو جائے گی کہ اللہ حق ہے. تو خدا نے انسان کے اندر جب انسان کو زندگی دی تو خود خدا بھی ہے اور زندہ ہے. انسان کو قدرت دی، اس کا مطلب اللہ کے پاس بھی قدرت. انسان کو علم دیا، اس کا مطلب اللہ کے پاس بھی علم ہے. تو جو فاقد الشیء لا یعطی قاعدہ ہے، جس کے پاس خود نہ وہ دوسرے کو کیا دے گا. خدا کے پاس اس سے مخلوق سے ہم خالق کو پہچانتے ہیں. تو جتنا کسی کا ظرف بڑا ہے، جتنا اس کی انسان کی وسعت زیادہ ہے، اتنا اس کو قدرت اور علم خدا عطا کرتا ہے. فرق یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کا علم عین ذات ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، غیر محدود ہے. جتنا مخلوق میں کسی کی وسعت ہوگی، جتنا ظرف ہوگا، اتنی قدرت اور علم خدا اسے بھی عطا کر دے گا. محمد و آل محمد سے بڑھ کے کسی کا اعلیٰ ظرف نہیں، اور اسی وجہ سے ان ہستیوں کو اللہ نے سب سے زیادہ علم عطا کیا اور سب سے زیادہ قدرت عطا کی. انا مدینۃ العلم علی بابھا سلونی قبل ان تفقدونی وکل شیء احصینہ فی امام مبین. تو امام زمانہ علیہ السلام، لوگ آج یہ بھی بات کرتے ہیں، بات سے بات نکلتی ہے، اس لیے یہ میں اس بات کو لے کے آ رہا ہوں کہ امام کے پاس تو علم ہی نہیں. یہ لوگ عقیدہ بنا رہے ہیں، اور جو اپنے آپ کو در اہل بیت کے اوپر جھکنے والے اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، کہاں گئی وہ روایات جو اتنی زیادہ اہل بیت کے علم کے بارے میں؟ کہاں گئی وہ آیات کہ جن کے بارے میں ان کے علم کے گواہی دی جا رہی؟ تو پھر انکار کیا جا رہا ہے. تو یعنی جو شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے والد تھے، جب انہوں نے ریکویسٹ بھیجی تو امام نے غیب کی خبر دی کہ ان قریب سترزق ولدین فقیہین، ان قریب خدا تجھے 2 فقیہ بیٹے عطا کرے گا. یہ ہے کرم کہ جناب شیخ صدوق کے والد گرامی نے ایک بیٹے کی خواہش کی تھی، انہوں نے 2 عطا کر دی. جناب شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے والد نے بچوں کی خواہش کی تھی، اور امام زمانہ علیہ السلام نے اللہ سے فقیہ لے کے دے دی. 2 فقیہ بیٹے اور دونوں فقیہ تھے. اور شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی تو مثال ہی نہیں ملتی، ان کی تو فقاہت میں نظیر ہی نہیں ملتی. تو علم غیب ذاتی خدا کا ہے. لا یعلم الغیب الا ہو. بعض آیتوں میں یوں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذاتی طور پہ اللہ کے علاوہ کسی کا یہ کمال نہیں ہے کہ وہ علم غیب جانتا ہو. لیکن الا من ارتضی من رسول، یہ بھی آیت موجود ہے کہ رسول میں سے جتنا جس کے لیے راضی ہے عطا کرتا ہے، اور یہ وارثان علم رسول. السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح النبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. تو یہ ساری جو وراثت ہے علم کی، یہ محمد و آل محمد کے پاس سب انبیاء کی موجود ہے. تو یہاں پہ بات یہ کرنا چاہتا ہوں، امام نے بشارت دی اور شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنے والد گرامی کے ساتھ قم کے اندر 20 سال کا عرصہ گزارا، اور پھر اس کے بعد تہران کے اندر جو رے کا علاقہ مشہور تھا، اس علاقے میں کچھ عرصہ رہے، اور پھر آپ مشہد میں تشریف لے گئے. مختلف جو ایران کے شہر تھے، عراق کے شہروں میں، بغداد میں، مختلف شہروں میں آ کے انہوں نے علم کو کسب کیا، حتیٰ بلخ اور سمرقند تک کا ذکر ہے. آپ نے سفر کیا وہاں تک، اور علم کے حصول کے لیے، مختلف علوم کے حصول کے لیے مختلف علماء کے پاس گئے. بہت سارے اساتذہ ہیں آپ کے، اور بہت سارے شاگردان ہیں آپ کے. ان مشہور شاگردوں میں
شیخ مفید علیہ رحمہ عظیم شخصیت ہے آپ کے شاگردوں میں سے، اور سید مرتضی علم الہدا جو سید رضی کے بڑے بھائی ہیں، جن کی قبر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اور امام تقی علیہ السلام کے حرم کے بالکل باہر والی سائڈ پہ دونوں بھائیوں کی قبریں موجود ہیں، جنہوں نے نہج البلاغہ کی تالیف کی، سید رضی رضوان اللہ علیہ اور سید مرتضی رضوان اللہ علیہ، یہ آپ کے عظیم شاگردوں میں سے تھے۔ آپ کی تالیفات میں 300 کے قریب تالیفات کا ذکر کیا علماء نے، لیکن اس زمانے میں چونکہ خطی نسخے ہوتے تھے، ہاتھ سے لکھے جاتے تھے، اور زمانے کے نشیب و فراز سے علماء کے جو کتب خانے تھے وہ جلا دیے گئے، ضائع ہو گئے، بہت سارے اسباب۔ جو مشہور کتابیں شیخ صدوق علیہ رحمہ کی ہم تک پہنچی ہیں اور جو چھپ چکی ہیں مختلف زبانوں میں، ان میں من لا یحضر الفقی، یہ 4 ہماری جو معتبر بنیادی کتابیں ہیں فقی مسائل کے استنباط کے لیے جو روایات جمع کی، وہ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے ایک کتاب جس کا نام ہے کہ یہ کتاب اس کے لیے جس کے پاس فقی نہیں ہے۔ اس زمانے میں چونکہ نیٹ کا زمانہ بھی نہیں تھا، ہر بندہ فقی تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں آج کے زمانے میں جی ہم امام سے مسئلہ پوچھیں گے، بھائی آج بھی ہر بندہ فقہا تک نہیں پہنچ سکتا۔ مسئلے کا جواب نیٹ کے دور میں بھی لینے کے لیے اتنی مصروفیات، اتنے مسائل، اتنے مشغولیات ہیں، وہ بھی کئی دن لگ جاتے ہیں۔ تو پھر ایک شخص کیسے ہر بندہ ہر وقت امام کے پاس پہنچ سکتا اور جواب لے سکتا ہے؟ تو یہ ایک شبہ ہے لوگوں کے ذہنوں میں ایسے بٹھایا گیا کہ بھائی جب خود امام ہی کہہ رہے ہیں کہ فقیہ سے پوچھا جائے تو پھر میں یا کون ہوتا ہے جو اس امام کے اس حکم کی بات اور اس حکم کو رد کرے؟ کیونکہ معصوم فرماتے ہیں الراد علیہم کر راد علینا، جو ہمارے فقہا ہیں جن کو ہم نے حاکم و قاضی بھی بنایا ہے، جن کی طرف رجوع کو حکم دے، ان کو رد کرنے والا ہمیں رد کرنے والا ہے۔ تو جو لوگ فقہا عدول کی اور واقعاً جو فقی ہیں ان سے مسئلہ نہیں پوچھتے، ان سے دین نہیں لیتے، ہاتھ پہ ہاتھ دار کے بیٹھے ہیں، لیتے ہیں لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتے، یہ لوگ امام کو رد کر رہے ہیں۔ اور امام فرماتے ہیں راد علینا کا راد اللہ، جنہوں نے ہمارے اوپر رد کیا اس نے گویا اللہ کی بات کو رد کی۔ تو مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے جو کتابیں تالیف کی 300 کے قریب، ان میں مشہور کتابوں میں من لا یحضر الفقی بہت بڑی کتاب ہے، اور 4 ہماری معتبر کتابوں میں الکافی، التہذیب، الاستبصار، 3 یہ کتابیں، 2 شیخ توسی کی، ایک علامہ کلینی رضوان اللہ تعالی علیہ اور ایک شیخ صدوق علیہ رحمہ۔ اس سے یعنی یہ ایسے ہی تھا جیسے توضیح المسائل ہے، یعنی روایات کو جمع کیا شیخ صدوق علیہ رحمہ نے، مختلف مثلا وضو کی روایات ہیں، تیمم کی ہیں، غسل کی ہیں، نماز کی، حج کی، جو بھی، اور آخر میں اپنی یا اوپر ٹائٹل میں یا نیچے اپنی اس کی رائے بھی دی، یعنی جو روایات سے سمجھے، ذاتی رائے نہیں، لوگ سمجھتے ہیں فقہا کی ذاتی رائے، جو روایات سے ایک فقیہ سمجھتا ہے اس کے بارے میں خلاصہ بتا دیتا ہے، کیونکہ کچھ روایات کی سند ضعیف ہوتی ہے، کچھ روایات میں مراد مولا مستحب یا سنت ہے، کچھ روایات میں واجب کی بات ہے، تو وہ فقیہ سمجھ سکتا ہے کہ اس روایات میں کون سے ایسے قرینے ہیں، یہ متصل منفصل، کہ جس سے مراد مولا وہ واجب ہے یا حرام ہے یا مستحب ہے یا مکروہ ہے یا مباح ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ بات ہے کہ جیسے آپ کو میڈیسن تیار کر کے دی جا رہی، یہ اس میں کتنی آسانی ہے، اور دوسری طرف آپ کو کہا جائے کہ بھائی آپ پہلے 20 سال میڈیکل کا کورس کریں، سیکھیں، پھر دوائی بنانا سیکھیں، پھر آپ تیار کر کے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے اس کو، پھر اگر تقلید کے منکر ہیں تو پھر آپ دوسرے کو دوائی تو نہیں وہ دے سکتے، کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہر بندہ خود ہی تیار کرے، خود ہی دین سمجھے۔ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، اور بڑے پڑھے لکھے لوگ، اپنے آپ کو ڈاکٹر تک کہنے والے لوگ جو ہیں وہ خود ڈاکٹر ہیں، اور وہ گویا زبان سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی قرآن سمجھیں، کسی نے منع نہیں کیا، روایات کو پڑھیں، کسی نے منع نہیں کیا، لیکن اس آیت سے مراد اور اس روایت سے مراد جو آپ سمجھیں کیا وہی ہے، یا وہ فقیہ جس نے پوری زندگی صرف کر دی انہی روایات اور آیات میں اور جن کی طرف رجوع کا حکم دیا ہے، اس کو زیادہ سمجھ ہے، یا اس بندے کو زیادہ سمجھ ہے جس نے چاند ایک روایات یا چاند ایک آیات یا چاند ایک تفاسیر پڑھ لی ہیں اور وہ سمجھ رہا ہے کہ
میں خود ہی دین کو سمجھ لوں گا. یہ بندہ ایسے ہی ہے جیسے کہہ رہے کہ میڈیکل سٹور میں انٹر ہو جاؤ اور اپنی مرض کا خود ہی علاج اور اس کی میڈیسن لے لو اور کھا لو، چاہے فائدہ دے یا نقصان دے. یہ ایسے لوگ ہیں. اس جدید دور میں بھی جہالت کا یہ دور ہے، اور عملی طور پہ ہر شعبے میں اسپیشلسٹ کی طرف جاتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے دین کی تو ہر بندہ مفتی ہے. ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ وہ دین کو جتنا سمجھتا ہے کوئی اور سمجھتا ہی نہیں. تو یہی سب سے بڑی جہالت ہے. اس کی ایک اور اگزامپل دوں گا میں، کہ جیسے لوگ گائے کے سامنے نا، سڑک پہ اگر گائے آ جائے تو وہاں گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں. گائے کو نہیں ہٹانا، بھائی اتنی مقدس گائے ہے، اس کو اگر ہٹایا، یعنی اتنی عقول جو ہیں وہ اس میڈیا اور اس ریسرچ کے دور میں بھی ابھی تک باؤنڈ ہیں، کیونکہ ان کو باؤنڈ نسل در نسل رکھا گیا. ان کے ذہنوں میں ابھی تک یہ نہیں آ رہا کہ بھئی یہ گائے ہمیں کیا فائدہ و نقصان دے گی، جو خود ہماری محتاج ہے چارہ لینے کے لیے، اپنی صحت کے لیے، باقی امور کے لیے. تو وہ ہمیں کیا، ہمارا سسٹم دنیا کیا چلائے گی، وہ خدا کیسے. تو یہ عقلیں بعض اوقات یہ بھی ایک تقلید ہے. کچھ ہوتی ہے اندھی تقلید، کچھ ہوتی ہے دلیل سے تقلید. جو ہم تقلید بات کر رہے ہیں یہ وہ تقلید ہے جو امام کے حکم سے ہے. فقط فروع دین میں تقلید ہے، اصول دین میں تقلید نہیں. لوگ عقائد میں تقلید کرتے ہیں، وہاں تقلید حرام ہے. فروع دین میں تقلید ہے، وہاں کہتے ہیں ہم تقلید نہیں کرتے. تو بات شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی ہو رہی ہے. تو شیخ صدوق علیہ الرحمہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے من لا یحضر الفقیہ، اس دور میں بھی جو لوگ کہتے ہیں ہم تقلید نہیں کرتے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے وہ کتاب شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی پڑھی؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے 40 روایتیں فقط اس کتاب سے سمجھی اور ان کو یاد کیے؟ تو آپ ریسرچ کر لیں تو فقط دعوے کرنا یہ جہالت کے علاوہ اور اپنے آپ کو اور دوسروں کو دھوکہ دینے کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. تو جو بندہ پورے دین کو سمجھنا چاہتا ہے، اب تو ٹرانسلیشن بھی ہو چکی ہے اس طرح کی کتابوں کی، تو اس کو کم از کم پڑھے تو صحیح. ائمہ کے فرامین کے اگر نہیں تقلید فقہا کرنا چاہتا، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے جو کتاب روایات جمع کی تھی اسی کا ہی مطالعہ کر لے. لہٰذا اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کتنا ایک وسیع سمندر ہے روایات کا، اور اس سمندر میں غوطہ زن ہو کے ان جواہر کو نکالنا کہ مراد مولا کیا ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ پہلی کتاب جو میں نے آپ خدمت پیش کی، اور میں یہ خواہش کروں گا تمام شیعان اہل بیت، ہم بڑی بڑی ٹیوشنز دیتے ہیں، پے کرتے ہیں، کیمسٹری، فزکس، بایو اور جو سبجیکٹس ہیں، اور اتنی فیسز دیتے ہیں بڑی بڑی یونیورسٹیز کی، کالج کی، پرائیویٹ اسکولوں میں. سارا جوہد ہے دین کے لیے. کبھی ایک کتاب بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ ہمارے بچوں کو کوئی ایسا ٹیوٹر، ایسا عالم دین پڑھائے؟ آج میڈیا کے دور میں تو اور آسان ہو گیا، یعنی تھوڑا سا اس کو ہدیہ دینے کے لیے ہم 1000 مرتبہ سوچتے ہیں. تو ایسے والدین کے بارے میں بھی سخت روایات ہیں کہ جس طرح اولاد آنکھ ہوگی والدین کی نافرمانی کی وجہ سے، اور آنکھ شخص جو ہے وہ جنت کی خوشبو 500 میل کے فاصلے سے بھی نہیں سونگھ سکے گا. روایات بتا رہی، میں کو اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا. اسی طرح روایات میں ہے کہ وہ والدین بھی آنکھ ہوں گے جو اپنے بچوں کو دین کی تربیت نہیں دیتے. یہ شیخ صدوق جیسے عالم، والد بھی عالم اور خود بیٹا ایسا عالم کہ جناب پوری زندگی صرف کر دی سیکھنے سکھانے میں، کتابیں لکھنے میں، شاگرد پیدا کرنے میں. تو یہ ہیں وہ ربانین علماء جن کی جہود سے دین آج، یہ اگر کتابیں نہ لکھتے تو آج آپ تک کیسے دین پہنچتا؟ آج آپ کیسے یہ کہتے کہ جناب ہم روایات سے ہی سمجھ لیں گے؟ جی ہم خود امام کی بات کو، اگر یہ علماء محنت کر کے روایات اہل بیت جمع کر کے ہم تک نہ پہنچاتے تو کیسے آپ لوگ سمجھ لیتے دین کو، کیسے روایات کو سمجھ لیتے؟ تو بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ دین جو والدین بچوں کو نہیں سکھاتے، وہ روایات بتاتی ہے، وہ بھی روز قیامت آنکھ ہوں گے. یعنی ان جب توبہ نہ کریں، توبہ یہ ہے کہ بچوں کو دین سکھائیں. قرآن سکھانے کا مطلب فقط یہ نہیں کہ ان کو پڑھنا آ جائے، قرآن کے اندر کیا حکم پروردگار ہے، کس بات سے روکا گیا ہے، یہ حق ہے بچے کا والدین کے اوپر کہ اس کے لیے ٹیوٹر کا انتظام کرے اور سکھائیں. مفت پڑھنے کے لیے لوگ تیار نہیں. یعنی بہت سارے علماء وہ فیس کا بھی متحدی کا بھی مطالبہ نہیں کرتے، لیکن ان سے بھی دین سیکھنے کے لیے. بعض روایت معصوم فرماتے ہیں کتنے ایسے والدین خصوصاً آخری زمانے میں کہ بچوں کی تھوڑی سی دنیا کے لیے ان کو دین نہیں سیکھنے دیں گے. ایسے بھی والدین بدبخت والدین ہیں جو بچوں کو دین سیکھنا چاہتے ہیں تو منع کرتے ہیں.
وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو نہیں پڑھنے دیتے۔ ایسے بدبخت اور شقی ترین لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں ایسے والدین جو تھوڑی سی دنیا کی خاطر بچوں کو دین نہیں سیکھنے دیں گے، بچوں کو دین کے قریب نہیں جانے دیں گے، آنکھیں روزے قیامت یہ والدین اگر توبہ نہ کریں یا ان کے بچے خود دین اگر سیکھ لیں اور والدین کو یہ حق جو ان کا تھا معاف کر دیں تو پھر ان کی خلاصی ہو سکتی ہے، ورنہ پکڑ شدید ہے۔ جیسے خدا رحمان و رحیم ہے، وہاں قہار و جبار بھی ہے، جہاں جبر و قہر کا مورد ہے وہاں خدا قہار ہے۔ لوگوں نے فقط یہی بات ہی سمجھ لی ہے کہ بس چھوڑو، یعنی عام انسان کی تو ہم مخالفت نہیں کرتے، ایک پولیس والے کی، ایک فوجی افسر کی، کوئی سوچتا بھی نہیں کہ اس کی ہم مخالفت کریں، اور کریں گے تو بڑے بڑے مسائل پیش آتے ہیں اور کیا کیا مزاحمتیں اٹھانا پڑتی ہیں۔ اللہ کی مخالفت عام عادی سی بات ہے، رسول کی اور آل رسول کے حکم کی مخالفت عادی سی بات ہے، علماء کی باتوں کی مخالفت جو قرآن و حدیث کی روشنی میں پرواہ ہی نہیں ہے، بھی عالم نے بات کی کوئی پرواہ، عالم کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ بعض روایت میں آخری زمانے میں علماء سے لوگ ایسے بھاگیں گے جیسے جو ہے وہ بھیڑیں جو ہیں بھیڑیے سے بھاگیں، یعنی اس طرح سمجھا جائے گا علماء سے دور بھاگیں گے لوگ، اور ایسے زمانے میں جب لوگ دور علماء سے بھاگیں گے اور ان سے دین نہیں سیکھیں گے تو روایات کہتی ہیں ان پہ کئی قسم کے عذاب آئیں گے، مختلف، مانوی بھی اور ظاہری بھی۔ ظالم حاکم ان پر مسلط ہو جائے گا، مہنگائی ہو جائے گی، بے دینی ہو جائے گی۔ یہ جو معاشرے میں بے دینی نظر آتی ہے اور تیزی سے پھیل رہی ہے اس میڈیا کے خصوصاً دور میں، علماء سے دوری کی وجہ سے ہے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے حوالے سے میں بات عرض کر رہا تھا، اور امام رضا علیہ السلام کی یہاں حدیث مجھے یاد آ گئی، مجالسہ تو اہل دین شرف الدنیا والآخرہ، رسول خدا کا یہ فرمان مبارک ہے کہ اہل دین کے پاس بیٹھنا، ان کی مجلس میں بیٹھنا، ان کی بات سننا، آج تو مجلس میڈیا کے ذریعے بھی یہ مجلس ہی ہو رہی، یعنی بیٹھنا، مل بیٹھ کے بات کرنا، عالم کی بات کو سننا، دینی امور کو سننا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کی مجلس میں بیٹھنا دنیا کا بھی شرف ہے، آخرت کا بھی شرف ہے۔ اور ایک اور مقام پہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روز قیامت ہر دل مردہ ہوگا، ہر دل مردہ ہوگا الا من جلس فی مجلسنا، جو ہمارے ذکر والی مجلس میں بیٹھے گا وہ دل مردہ نہیں ہوگا۔ احیو امرنا رحم اللہ من احیا امرنا، امام فرماتے ہیں ہمارے امر کو زندہ کرو اور اس پہ رحمت ہے اللہ کی کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ راوی نے پوچھا مولا آپ کے امر کو زندہ کرے، فرمایا ہماری حدیثوں کو سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں۔ تو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے 300 کے قریب کتابوں میں سے من لا یحضر الفقیہ، اسی طرح علل الشرائع بہترین کتاب ہے۔ آج خصوصاً ہمارے بر صغیر کے لوگوں کا ایک مزاج ہے، وہ ہر بات کی علت اور ریزن پوچھتے ہیں، حالانکہ یہ واجب نہیں ہے۔ جب پتہ چل گیا کہ مولا کا حکم ہے کہ بھئی یہ چیز آپ کے لیے حرام ہے، یہ مستحب ہے، یہ واجب ہے، یہ مکروہ ہے، تو پھر مولا کا حکم سمجھتے ہوئے اس پہ عمل کرنا ہے۔ ہم جب نوکر ہیں، بندے کا معنی ہے نوکری کر رہے ہیں، تو نوکر کے پھر نخرے کیسے؟ یعنی نوکر کو کیا حق ہے کہ وہ سوال کرے اس آقا سے کہ جو ہماری جس نے ہمیں خلق کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وہ ہماری ہر مصلحت کو سمجھتے ہوئے قوانین بنا رہے ہیں۔ شریعت کے جتنے بھی رولز اور قوانین ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے، اللہ کو اس کو کیا، ان تمام رولز سے کیا بینیفٹ ہے؟ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ شخص جو ہے جس کی مصلحت اور بینیفٹ کے لیے یہ ساری شریعت بنائی گئی، اس کو حق نہیں ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ سے سوال نہیں کیا جاتا کہ آپ نے یہ کیوں کیا اور وہ کیوں کیا، لوگوں سے سوال ہوگا کہ آپ نے یہ کیوں کیا اور وہ کیوں نہیں کیا۔ تو یہاں پہ علل لوگ کے ریزنز جو ہیں کہ کیوں 2 رکعت نماز فرض ہے یا 4 رکعت ظہر و عصر یا عشاء کی کیوں ہے، یہ ریزن جاننا لازمی نہیں ہے۔ پھر بھی اہل بیت علیہ السلام نے بہت ساری روایات میں بہت ساری چیزوں کے اسباب اور علتیں بیان کی ہیں۔ انہی علتوں کو اور انہی روایات کو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب علل الشرائع میں جمع کیا۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو کچھ ایز اے ایگزامپل جو ہے وہ کچھ بتا دیتا ہوں جو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں پیش کیا۔ اس میں مثال کے طور پہ یہ جو شروع میں انہوں نے چیپٹرز بیان کیے ان میں بتاتے ہیں کہ العلہ التی من اجلها صار فی الناس من هو خیر من الملائکہ وصار فی من هو شر من البہائم، کون سی وجہ ہے، کون سی ریزن ہے، کون سی علت ہے
کہ لوگوں میں کچھ لوگ ملائکہ سے افضل ہو گئے اور لوگوں میں کچھ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے۔ اب یہ اس کے لیے تو الگ ایک پروگرام چاہیے اس طرح کے امور کے لیے کہ میں اشارہ کر رہا ہوں، اور اس بات کی گواہی جو روایت میں ہے وہ قرآن میں بھی ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں سورہ انعام میں جس سورت کا نام ہی جانوروں والی سورت رکھا ہے، اور وہ جانور یہ نہیں ہے بلکہ ظاہری شکل میں انسان ہے، اندر سے ان کا عقیدہ اور ان کا عمل حیوانوں جیسا ہے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ کی تفسیر میں بھی ہے کہ جب وحشی جانور کو معشور کیا جائے گا، بعض روایت کہتی ہیں کہ وہ انسان جانوروں کی شکل میں معشور ہوں گے، کیونکہ اعمال اور عقیدے ایسے ہیں جیسے دنیا ظاہری شکل انسان، اندر سے حیوان، حیوانوں سے بھی بدتر لوگ پھر رہے ہیں۔ اور رسول خدا کی حدیث ہے میری امت کے 10 گروہ ہوں گے، 9 حیوانی شکل میں ہوں گے، ایک انسانی شکل میں۔ چوتھے امام کی خدمت میں راوی عرض کرتا ہے مولا اس سال تو بہت حاجی آئے ہو، کہا کثر الزجیج وقل الحجیج، حاجی کم ہے اور شور شرابہ کرنے والے زیادہ ہیں۔ کہا مولا نہیں، بہت زیادہ ہے۔ مولا نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، جب پردہ ہٹا تو دیکھا اکثر جانور ہیں، باقی انسان کم ہیں۔ یہ انسانوں کی یاد بھی یہی حالت، خود انسان دیکھ لے کہ اس کے اعمال حیوانوں جیسے ہیں یا انسانوں جیسے ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، قرآن کہہ رہے ہیں ان کے دل ہیں، یعنی ان کے پاس اللہ نے غور و فکر کی طاقت دی ہے، سمجھتے نہیں ہیں، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ لہم آذان لا یسمعون بہا، اللہ نے کان دیے ہیں، سن کے اثر ہی نہیں لیتے۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن بصیرت حاصل نہیں کرتے۔ اولئک کالانعام، ایسے لوگ جانوروں جیسے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر۔ تو یہاں پہ یہ علل الشرائع جو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے کتاب لکھی، اسی طرح کی علتیں آپ نے بیان کی، اور اسی میں ہم بات کریں ایک بہت امپارٹنٹ، یہ ساری کتابیں پڑھنے والی۔ اگلے دن کسی نے ایک سروے پیش کیا کہ مسلمانوں میں سب سے کم مقدار میں جو سٹڈی کی جاتی ہے کتابوں کی، یہ علمی چیزوں کو سیکھیں، مسلمانوں میں یہ ریشو سب سے کم ہے اور یہودیوں میں سب سے اوپر ہے، اس لیے وہ علمی طور پہ آگے بڑھ گئے، چاہے وہ دنیاوی علم ہے یا کوئی اور علوم ہے۔ اور مسلمان جو علم لے کے، جن کے نبی علم لے کے علم کے شہر ہیں، جن کے امام وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ سَلُونِي قَبْلَ أَن تَفْقِدُونِي إِنِّي أَعْرِفُ طُرُقَ السَّمَاوَاتِ مِن طُرُقِ الْأَرْضِ، آسمانوں کے راستے اگر کو اس وقت سائنٹسٹ پوچھنے والے عقل کے مالک لوگ ہوتے ڈاکٹر قدیر جیسے لوگ، تو امام بتا دیتے مریخ پہ کیسے جانا ہے اور چاند پہ کیسے جانا ہے، لیکن کوئی ظرف نہیں تھے، اہل لوگ نہیں تھے امام کے سامنے، کنویں کے اندر اپنا علم ڈالتے تھے، بیان کرتے تھے۔ طبعاً وہاں جنات ہوں گے یا جو بھی مخلوقات، امام ایسے تو نہیں وہ بیان کر رہے۔ تو کہنے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ جس ملت کے لیے علم، جس قوم کے لیے علم خدا نے دیا، اور رہبر بھی ایسے عالم دیے 14 معصومین کہ ان سے بڑا عالم کائنات میں کوئی نہیں، اور وہ قوم جہالت کا شکار ہے، دین کے بنیادی مسائل نہیں جانتے، طہارت کا طریقہ نہیں آتا، غسل نہیں آتا، لوگوں کو شادیاں ہو جاتی ہیں، بچے پیدا ہو جاتے ہیں، غسل کا طریقہ نہیں تھا۔ کتنی مستورات ہیں جن کے اوپر ہر مہینے غسل ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں غسل کیسے کرنا۔ باقی ساری چیزیں سیکھ لی جائیں گی، سکھا دی جائیں گی، دین کی کوئی اہمیت، یہ اس وقت پتہ چلے گا جب انسان کی روح قبض ہونے لگے گی۔ ہاں، اذا قرآن بھی کہہ رہا ہے جب پردہ ہٹے گا نا، اس وقت فَإِذَا بَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آنکھ لوہے کی مانند ہو جائے۔ تو یہ انسان کی غفلت ہے۔ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہیں، جب مریں گے تب جاگیں گے۔ نہج البلاغہ میں امام المتقین فرما رہے ہیں، اور یہی بات قرآن نے 17ویں پارے میں کی، اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب و کتاب قریب ہے، جو ہی انسان دنیا سے گیا حساب شروع ہو گیا، قبر میں ایک حساب و عقائد کا حساب، حشر میں اعمال کا حساب ہے، حساب تو شروع ہو گیا۔ اقترب للناس 17ویں پارے میں، ماہ رمضان گزرا، کتنے لوگوں نے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی ہے، کتنے لوگوں نے پورے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ اس میڈیا نے ایک طرف بینیفٹ دیا ہے کہ دین سیکھیں، اچھی باتیں سیکھ لیں، نالج لے لیں، دوسری طرف انسانوں کو اسی میڈیا نے گمراہ اور اتنا مشغول کیا کہ ان کی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ تو میڈیا کا پازیٹیو یوز کیا جائے،
قرآن کہہ رہے ہیں لوگوں کا حساب قریب ہے اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. کتنے لوگ غفلت میں ہیں، خدا یاد نہیں ہے، آخرت یاد نہیں ہے، قبر یاد نہیں ہے، قیامت کے 50,000 سال کا دن قرآن کہہ رہا ہے. کہتے ہیں جی مولوی اپنی جیب سے کہاں پر پڑھا ہے کبھی قرآن؟ کتنے لوگ ہیں قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے 50,000 سال کا دن ہے قیامت کا، 50,000 سنہ. یہاں 50 سال جو ہے ہم برداشت نہیں کرتے، تھوڑی دیر گرمی، پیاس، بھوک، مشکل. 50,000 سال کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، قیامت کے 50,000 سال کے لیے. پھر قبر برزخ کتنا عرصہ وہاں رہنا، کیا تیاری کی ہے بندے نے. اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلت معرضون. غفلت میں پڑے ہوئے لوگ سمجھتے ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے. بھائی کیا پتا اگلے لحظے موت آ جائے. کس نے کہا ہے کہ فقط بوڑھے مرتے ہیں؟ جوانوں کی لاشیں، جوانوں کے میت کبھی نہیں گھروں سے اٹھے، جوان کبھی فوت نہیں ہوئے، بچے فوت نہیں ہوتے. تو یہ انسان عجیب غفلت میں پڑا ہوا ہے. امام فرماتے ہیں اذا مات ابن آدم قامت قیامت ہو، جب ابن آدم مرتا ہے، آدم کی اولاد میں سے کوئی بھی انسان جب اس کی موت آتی ہے اس کی قیامت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ قبر میں جب جائے گا، اگر عقائد صحیح لے کے گیا اور اعمال صالحہ لے کے گیا، قبر میں روشنی روایات بتاتی ہیں کس چیز کی ہے، نماز کی ہے، روزے کی ہے، اسی طرح حج کی روشنی ہے، زکوٰۃ کی ہے، اور ولایت اہل بیت علیہ السلام کی روشنی. اگر یہ چیزیں ہوں گی تو قبر جتنی ہوں گی اتنی روشنی ہوگی، اتنی وسعت ہوگی. تو امام جو فرما رہے ہیں قیامت ہو، یعنی فوراً اس کی قیامت گویا شروع ہوگی، حساب و کتاب ہوگا. کیونکہ قبر روضہ من ریاض الجنہ اور حفرہ من حفر النار ہے. یا جنت کے باغوں میں سے اسے باغ بنا دیا جائے گا، یا جہنم کے گڑھوں میں سے یہی قبر عذاب کا، جہنم کا گڑھا بن جائے گا. تو انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے. یہ کتاب شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے ثواب الاعمال، اس کتاب کو بھی بہترین کتاب ہے، ہر بندے کو مطالعہ کرنا چاہیے. ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، اعمال کا ثواب، اعمال کا عقاب. اور یہ کتاب جو ہے اس میں انسان پڑھے تو صحیح، آج تو آپ کے نیٹ کے اوپر 1 منٹ میں آپ ڈاؤن لوڈ اس کو کر سکتے ہیں. تو اس کتاب کو اردو میں بھی، انگلش میں بھی مختلف ٹرانسلیشن یقیناً موجود ہوگی. تو اس کو آپ پڑھیں تو صحیح کہ کس چیز کا کتنا ثواب ہے اور کون سی بات کا کتنا عقاب ہے. لوگ پڑھتے نہیں. ہاں جی، ہم امام کی تقلید، بھائی امام کی روایتیں ہی آپ نے نہیں پڑھی، امام کی بات کو اٹھا کے ضامت ہی نہیں کی کہ امام نے فرمایا کیا ہے. تو پھر کیا امام کی آپ تقلید کر رہے ہیں، کیا امام کی اطاعت ہو رہی ہے؟ مثال کے طور پہ یہاں پہ میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں ایز اے ٹائٹل فقط بیان کر دیتا ہوں کہ جو لا الہ الا اللہ یا محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی تسبیح کرتا ہے اس کا ثواب کتنا ہے. بہت ساری اس حوالے سے روایات موجود ہیں. اور اس بندے کے لیے کیا ثواب ہے جو اکثر باتیں قرآن کے ذریعے سے بیان کرتا ہے. دیکھیں اس گھرانے میں تو کنیزیں بھی جناب فضا جیسی 20 سال تک ہر بات کا جواب قرآن سے دیتی تھی، اور آج انہی کے ماننے والے اور چاہنے والوں کو اتنی توفیق ہی نہیں کہ قرآن کی تلاوت ہی کرنی. کچھ کو تو قرآن پڑھنے نہیں آتا. یہ حالات ہیں. تو پھر کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. مؤذن کا ثواب کیا ہے؟ اسی طرح الحمدللہ، شکراللہ جب پڑھتا ہے اس کا ثواب. یہ ساری چیزیں انہوں نے نقل کی ہے. نماز کا ثواب کیا ہے، جماعت کا ثواب کیا ہے، جمعے کا ثواب کیا ہے، شادی شدہ شخص کی نماز کا اجر اور اعمال کا اجر کتنا ہے، غیر شادی شدہ کا کیا ہے، یہ نماز شب کا ثواب کیا ہے. یہ ساری چیزیں انہوں نے ذکر کی. زکوٰۃ اور حج کا، روزے کے بارے میں ثواب کیا ہے، چاہے واجب یا مستحب روزے، زیارات کے حوالے سے ثواب ذکر کیا ہے، صورتوں کا ثواب ذکر کیا ہے، دوسروں کے حقوق، جس کو اس مومن کو کھانا کھلانے کا ثواب کیا ہے، اور اسی طرح ذکر کا، دعا، درود شریف کا ثواب کیا ہے. یہ بہت ساری چیزیں، انگوٹھی پہننے کا ثواب کیا ہے، استغفار کا ثواب کیا ہے، یہ ساری چیزیں ذکر کی ہیں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے. بس آخری بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے. عقاب الاعمال، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اس روایت میں یہ ذکر کیا ہے کہ کون جس نے اہل بیت نبی سے بغض رکھا اس کا عقاب کیا ہے. مثال کے طور پہ عقاب من مات ولم یعرف امام زمانے، جو اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے اس کا عقاب کیا ہے. یہ ساری چیزیں. جو اہل بیت سے دشمنی رکھتا ہے اس کا عقاب کیا ہے.
اور من صلی و ترک الصلاۃ علی النبی و من ذکر عند النبی ولم یصلی علیہ، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور ان پہ درود نہ پڑھے، اور جو رسول خدا کے اوپر درود پڑھے، ٹھیک ہے، یعنی نماز تو پڑھے لیکن نماز کے اندر درود محمد و آل محمد پر نہ پڑھے، اس کا عقاب کیا ہے؟ یہ ساری روایات جو ہیں شیخ صدوق، متکبر کا عقاب کیا ہے، تعصب رکھنے والے کا عقاب کیا ہے، جس نے ناجائز کسی کا خون بہایا ہے اس کا عقاب کیا ہے، قاتلان امام حسین علیہ السلام کو کون سا عذاب آئے گا اور کس رنگ میں آئے گا، کتنا آئے گا۔ اسی طرح بدکاری کا، جھوٹ بولنے کا، قطع رحمی کا، بار بار کسی کے اوپر ناجائز ظلم کرنے کا عقاب کیا ہے، یہ ساری چیزیں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے جو ہے نا وہ بیان کی ہے۔ جھوٹی گواہی دینے کا، جھوٹی قسم اٹھانے کا، بڑے گناہ ان کا عقاب کیا ہے، جو ماہ رمضان میں روزہ چھوڑ دیتا ہے واجب روزہ اس کا عقاب کیا ہے، جو حج نہیں کرتا جس پہ حج واجب ہو جائے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا، خمس نہیں دیتا، جو مومن پہ بہتان لگاتا ہے اس کا عقاب کیا ہے، جو کسی مومن کی حاجت روائی کر سکتا اور نہیں کی اس کا عقاب کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اس کتاب میں جمع کی ہے، اور بہت ساری کتابوں میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتابوں میں عیون اخبار الرضا علیہ السلام بہت زبردست معتبر کتاب ہے، معانی الاخبار، غیبت کے حوالے سے، امام زمانہ کے حوالے سے آپ نے کتاب لکھی۔ آخر میں دعا گو ہوں کہ پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں پورے دین کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور آئندہ نسلوں کو بھی جو ان کا حق ہے ہمارے اوپر ان کو ہم دین سکھا سکیں، خصوصاً والدین جو اولاد کا حق ہے ان کو پورے دین کی تعلیم دیں یا دلوا سکیں، اور ان کے لیے کم از کم جو ایام تعطیل ہوتے ہیں، سنڈے یا فرائیڈے جو بھی جس دن تعطیل ہوتی اس دن کے لیے اسپیشل کلاسز کا ہم اہتمام کر سکیں۔ علماء ربانیین جو تاریخ میں جن کی ایک کاوش ہے، جہد ہے، اس کو ہم سمجھیں اور ان کے علوم سے اور ان کی کتابوں سے اور ان کی جہود اور جو انہوں نے مشقت کی اس سے پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو مانوی طور پہ اور روحانی طور پہ اور دینی طور پہ اپنے آپ کو بھرپور طریقے سے تیار ہونے کی اور آئندہ نسلوں کو دین سے مزین کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور تمام مومنین مومنات جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں نجف اشرف سے دعا گو ہوں پروردگار ان کی پریشانیاں دور فرمائے اور ان کی حاجات کو پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔